अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। कश्मीर की वज़ारत उज़्मा का ताज किसके सर सजेगा? आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने मशावरती अमल शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर के 9 मुंतखब अरकान असम्बली को बुला लिया। PTI आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान, सीनियर रहनुमा ख्वाजा फारूक और तनवीर इलियास इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की सदारत, वज़ारत उज़्मा, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और काबीना के हवाले से मशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में विफाकी वज़रा और PTI के मरकजी रहनुमा भी शरीक होंगे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी मुसलसल 9वीं मरतबा रुकने असेंबली मुंतखब हुए हैं। वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुसलसल 3री मरतबा रुकने असेंबली मुंतखब हुए। अगले वज़ीर आज़म के लिए साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सरदार तनवीर इलियास में भी सख्त मुकाबला है। विफाकी वज़रा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही बता चुके हैं कि आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम का हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में 25 निशिस्तें जीत कर सादा अक्सरियत हासिल की है। पीपल्स पार्टी 11 निशिस्तें लेकर दूसरे और नून लीग 6 निशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। वज़ीर आला सिंध की सूबे भर में सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। अफगानिस्तान की सूरत हाल ख़राब होने के बाइस वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने सूबे भर में सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात करने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र सूबे में सिक्योरिटी सख्त की जाए, जबकि तमाम कलदम तंजीमों पर कड़ी नज़र रखी जाए। उन्होंने मजीद कहा कि सूबे में दहशत गर्दी के वाक़यात रोनुमा होने के खदशात हैं, इसलिए कलदम तंजीमों, मजहबी और दीगर शरपसंद अनासिर पर कड़ी निगरानी रखने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने कानून नाफिज करने वाले हुक्काम को हिदायत की है कि सोशल मीडिया से नफरत आमेज मवाद और दीगर मशकूक एक्टिविटीज पर कड़ी नजर रखी जाए। कुछ अनासिर फिरका वाराना नफरतों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिनको किसी सूरत बर्दाश्त ना किया जाए। वजीर आला सिंध ने मजीद कहा कि उलमाए कराम से इजलास करूंगा, हमें अपनी सफ़ों में मोहब्बत, भाईचारगी और इत्तेहाद कायम करना है। महकमा तालीम पंजाब ने सूबे भर में 2 अगस्त से सरकारी और निजी स्कूल्स खोलने का मुरासला जारी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब भर में सरकारी, नीम सरकारी और निजी स्कूल्स 2 अगस्त से खोले जा रहे हैं। इस हवाले से महकमा तालीम पंजाब ने जिला अफसरान को हिदायतनामा जारी कर दिया है। जारी किए गए मुरासले में कहा गया है कि 2 अगस्त से कबल स्कूल्स की मुकम्मल सफाई करवाई जाए, स्कूल्स में उगी घास और जड़ी बूटियां फौरी तल्फ की जाएं, पानी की लीकेज को खत्म किया जाए और इंसदाद डेंगू बैनर्स लगाए जाएं। अमरीका का इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भारत को इंतबाह। अमरीकी वजीर खारजा का कहना है कि तमाम अफराद को एहतजाज करने का हक हासिल है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो। अमरीका ने इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक पर भारतीय हुकूमत को तनबीह की है। अमरीकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन गुज़िश्ता रोज़ जो बाइडन हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद पहली बार भारत के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक पर भारत को खबरदार करते हुए कहा कि नई दिल्ली इंसानी हुकूक के मामले को पसे पुश्त ना डाले। अमरीकी वजीर खारजा ने मजीद कहा कि तमाम अफराद को एहतजाज का हक हासिल है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मजहब या फिरके से हो। हमें सब का एहतराम करना चाहिए। अफगानिस्तान के हवाले से अमरीकी वजीर खारजा ने कहा कि अमरीकी फोर्सेस अफगानिस्तान से जा जरूर रही हैं, ताहम सिफारती सतह पर हमारी मौजूदगी बरकरार रहेगी। ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स अमरीकी हुकूमत शुरू कर रही है जिससे अफगानिस्तान की इक़्तिसादी
اقتصادی ترقی اور سیکیورٹی میں تعاون ملے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ طالبان تیزی سے پیش قدمی کر رہے ہیں جو انتہائی پریشان کن عمل ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں عالمی سطح پر تسلیم کیا جائے اور پابندیاں بھی ہٹائی جائیں، تاہم طاقت کے زور پر طالبان اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ مذاکرات کے ذریعے ان تمام معاملات کا حل ہے۔ امریکی ریاست الاسکا کے جزیرے پر 8.2 شدت کا زلزلہ، جس کے بعد امریکی جیولوجیکل سروے نے بحر الکاہل میں سونامی کی وارننگ جاری کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق الاسکا کے جزیرے پر 8.2 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلہ جمعرات کے روز رات 10:15 پر آیا، جس کی گہرائی 35 کلومیٹر تھی۔ جزیرے پر شدید زلزلے کے بعد الاسکا نیشنل سونامی وارننگ سینٹر نے بھی ریاست کے جنوبی حصوں، جزیروں اور بحر الکاہل کے ساحلی علاقوں میں وارننگ جاری کی۔ اس کے علاوہ سونامی وارننگ سینٹر امریکی ریاست ہوائی کے لیے بھی سونامی کی وارننگ جاری کی تھی، جسے بعد میں ختم کر دیا گیا۔ سونامی وارننگ سینٹر کا کہنا ہے کہ دستیاب ڈیٹا کی بنیاد پر زلزلے کے نتیجے میں سونامی کا خدشہ ہے، جو ساحلی علاقے میں تباہی پھیلا سکتا ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کو بھی زیر غور لا رہے ہیں کہ سونامی امریکہ اور کینیڈا کے ساحلی علاقوں کے لیے کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے۔ جیولوجیکل سروے کے مطابق الاسکا کے جزیرے پر زلزلے کے بعد علاقے میں 8 آفٹر شاکس ریکارڈ کیے گئے، جن کی شدت 6 تھی۔ علاوہ ازیں میڈیا رپورٹس کے مطابق الاسکا کے جزیرے پر شدید زلزلے کے بعد جاپان میٹرولوجیکل ایجنسی نے بھی اپنے ملک میں سونامی کے خدشے کے پیش نظر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ کشمیر پاکستان کی شیرگ ہے، اس کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ 5 اگست کو یورپ بھر میں یوم سیاہ منائیں گے۔ مشرقی جرمنی کے شہر کمنٹس میں پاکستانی کمیونٹی کے رہنما رانا ثاقب خالد کی جانب سے کشمیر کانفرنس کا انعقاد، جس میں یورپ و جرمنی بھر سے سیاسی جماعتوں، کشمیری تحریکوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں متی اللہ کی اس رپورٹ میں۔ انخلا کے بعد ہی اس موقع پر پاک EU فیڈریشن یورپ کے چیئرمین چودھری اقبال نے کہا کہ کشمیر ہمارا ہے اور بھارتی افواج کے انخلا کے بعد ہی کشمیریوں کو اختیار ہوگا کہ خود مختاری کے ساتھ پاکستان میں رہے۔ مشرقی جرمنی کے شہر کمنٹس میں پاکستانی کمیونٹی رہنما رانا ثاقب خالد کی جانب سے منعقدہ پہلا کشمیر کانفرنس میں پاکستانی سفارت خانے برلن کی ڈیپٹی سفیر سارہ خان نے کہا کہ کشمیری گزشتہ 74 سالوں سے عالمی دنیا سے انصاف کے منتظر ہیں۔ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہر میدان میں کھڑے ہیں، کشمیریوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کشمیر کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت شریف سے کیا گیا۔ اس موقع پر اسلامی تحریک برلن کے رہنما خالد محمود نے کہا، کشمیر سے ہمارا رشتہ کلمے کا ہے، ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، بھارتی مظالم کو دنیا بھر میں اشکار کریں گے۔ جبکہ تحریک کشمیر جرمنی کے رہنما ریاض گھمن نے کہا کہ 5 اگست 2019 بھارتی نام نہاد جمہوریت پر سیاہ ترین دن ہے۔ ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے 5 اگست کو جرمنی بھر میں یوم سیاہ منائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا، جب تک 5 اگست سے پہلے والا قانون بحال نہیں ہوتا، بھارت کا سیاہ چہرہ دنیا کو دکھاتے رہیں گے۔ 5 اگست کو یورپ بھر میں یوم سیاہ منائیں گے۔ کشمیر کانفرنس کے میزبان رانا ثاقب خالد نے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم قوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ کشمیریوں کو ہم کسی بھی موقع پر تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جدہ کی مقامی آرٹ گیلری کے زیر اہتمام مناسک حج کے موضوع پر آرٹ ایگزیبیشن کا انعقاد، جس میں پاکستان سمیت کئی ممالک کے آرٹسٹ نے تیار کردہ فن پاروں کو منفرد انداز میں پیش کیا۔ مزید جانتے ہیں جہانگیر خان کی اس رپورٹ میں۔
ایگزیبیشن میں مختلف ممالک کے آرٹسٹ نے مناسک حج کو خوبصورت انداز سے اپنی پینٹنگز میں سمویا، جس میں نماز اور طواف کی عبادت، حرمین شریفین، غلاف کعبہ کی خطاطی، روضہ مبارک، مقامات مقدسہ اور وقوف عرفات لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ ایگزیبیشن آرگنائزرز مطلوبہ گورنمنٹ ڈاکٹر خالد عقیل اور مونا محمد کا کہنا تھا کہ تمام آرٹسٹ کی جدت طرازی کے ساتھ حج کے موضوع کی عکاسی قابل تحسین ہے، اور ہمارا مقصد تمام ممالک کے آرٹسٹ کو ایک مقام پر اکٹھا کرنا اور آرٹ سے وابستہ افراد کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اس موقع پر پاکستانی آرٹسٹ نے کہا، انتہائی خوشی کی بات ہے کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم ملا جہاں ہمیں اپنے فن پاروں کے ذریعے اپنے ملک اور آرٹ کو دنیا کے سامنے پیش کر کے پاکستان کا نام روشن کرنے کا موقع ملا ہے۔ پاکستانی آرٹسٹ میں ختیجہ گل جنت، ام خضر، عدیہ بہاج، زرقا یوسف اور دیگر نے بھی حصہ لیا، اور ایگزیبیشن کے اختتام پر آرٹ گیلری کی جانب سے تمام آرٹسٹ کے کام کو خوب سراہتے ہوئے میڈل اور سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے۔ اس موقع پر پاکستان قونصلیٹ سے پریس کونسلر حمزہ گیلانی نے پاکستانی آرٹسٹ کے فن کو خوب سراہتے ہوئے تخلیقی پلیٹ فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ اور اب شامل کرتے ہیں DNN اسپورٹس۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ ایک ایک کر کے سارے کھلاڑی ناکام، ٹوکیو اولمپکس میں ایک اور پاکستانی ایتھلیٹ میڈل کی دوڑ سے آؤٹ ہو گیا۔ پاکستانی پہلوان شاہ حسین اپنی پہلی ہی فائٹ میں ناکام رہے۔ مصر کے رمضان درویش نے پاکستان کے ٹاپ جوڈو کو شکست دی۔ ٹوکیو اولمپکس میں اب تک پاکستانی ایتھلیٹس کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں سمیٹ سکے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے ماہور شہزاد ویمن بیڈمنٹن میں ہار گئی تھی۔ سوئمنگ 100 میٹر فری اسٹائل ہیٹ میں پاکستان کے حسیب طارق ناکام رہے۔ پاکستانی ویٹ لفٹر طلحہ طالب بھی میڈل نہ جیت سکے، اور شوٹر گلفام جوزف بھی میڈل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے تھے۔ سیکریٹری ریفری بورڈ پاکستان باسکٹ بال فیڈریشن امتیاز الحسن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں باسکٹ بال کے شعبے میں گرلز کھلاڑیوں کی گہری دلچسپی خوش آئند ہے۔ امید ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارے ملک کی گرلز کھلاڑی بین الاقوامی سطح پر ملک و قوم کا نام خوب روشن کریں گی۔ تفصیلات کے مطابق کراچی آمد کے موقع پر DNN نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ کراچی میں بھی باسکٹ بال کے کھیل میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے۔ کووڈ کے باعث ہم اپنی سرگرمیوں کو جاری نہیں رکھ سکتے، تاہم انہوں نے بتایا کہ حالات نارمل ہوتے ہی ہم نے کراچی میں باسکٹ بال کے فروغ کے لیے متعدد پلانز مرتب کیے ہیں، جن پر عمل درآمد کرنا ہماری اولین ترجیح ہوگی۔ اس کے لیے ہم نے کراچی کے معروف کرکٹ کوچ اور اسپورٹس آرگنائزر تبسم عباس کو کراچی کا کوارڈینیٹر مقرر کیا ہے، جبکہ اس موقع پر انہوں نے تبسم آفتاب کو فیڈریشن کا بلیزر بھی پیش کیا، جبکہ تبسم آفتاب کا کہنا تھا کہ امتیاز الحسن اور ان کی ٹیم نے ان پر جو اعتماد کیا ہے وہ اس پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے، جبکہ آخر میں انہوں نے فیڈریشن کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اور اب شامل کرتے ہیں DNN انٹرٹینمنٹ۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ حکومت بتائے کہ وہ نظام کی تبدیلی کے لیے کیا کر رہی ہے۔ اداکارہ مہوش حیات نے حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ اداکارہ مہوش حیات نے ملک میں خواتین پر مظالم اور زیادتی کے بعد قتل جیسے واقعات پر آواز اٹھاتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد اس حوالے سے جامع اقدام کیے جائیں۔ مہوش حیات نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہیش ٹیگ اور نعروں کا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ حکومت بتائے کہ نظام کی تبدیلی کے لیے کیا کر رہی ہے۔ جنسی ہراسانی اور صنفی تشدد جیسی چیزوں کو معاشرے سے اس وقت تک نہیں نکالا جا سکتا جب تک معاشرہ خود تبدیل نہ ہو جائے۔ مہوش حیات نے مزید کہا کہ تشدد اور زیادتی سے پاک معاشرے میں زندگی گزارنا ہر شخص کا بنیادی حق ہے، کسی کو خوف میں مبتلا ہو کر نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا کہ یہ اب کسی صورت قابل قبول نہیں، ان سب کے خلاف ابھی اور اسی وقت ایکشن لینا ہوگا، اس سے قبل کہ کوئی اور مظلوم ہیش ٹیگ بنے۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو
سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں۔